लखनऊ डायरी के नाजरीन को मेरा आदाब और तस्लीमात। अवध की तारीख़ के एक अहम मौजू पर आज हम लोग गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आज फरवरी की 28 तारीख़ है। 13 फरवरी का दिन जो गुज़रा है, इसमें अवध के आखिरी ताजदार की ताजपोशी हुई थी। हम लोग आज वाजिद अली शाह के एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के और लखनऊ की तारीख़ के एक अहम तारीख़ निगार जनाब रोशन तकी साहब। रोशन तकी साहब 24 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जो तारीख़ की किताबें हैं और जिसका मौजू अवध है। इसके अलावा उन्होंने 4 मजहबी किताबें भी लिखी हैं और उनका तारीख़ से जो ज़ौक़ है वो उसका अंदाज़ा करने के लिए आपके लिए एक बात काफ़ी होगी कि उन्होंने सिर्फ तारीख़ से दिलचस्पी की बुनियाद पर अपने VRS ले लिया। आप बेसिकली इंजीनियर हैं और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आप एज ए इंजीनियर काम करते रहे हैं, मगर उनको तारीख़ से दिलचस्पी थी तो उन्होंने VRS ले लिया और आज फुल टाइमर वो तारीख़दां हैं। और लखनऊ की तारीख़ की जहाँ तक बात आती है तो आज जो नाम उभर के आते हैं हमारे रोशन तकी साहब हैं, उसमें हामिद आफाक कुरैशी साहब का नाम है और खुर्शीद अनवर साहब, रूमी नवाब साहब का नाम उभर के आता है। आज हमने ज़हमत दी है रोशन तकी साहब को, और रोशन तकी साहब की ये किताब जो मारिज़ वजूद में आ चुकी है और इसको आए हुए भी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। वाजिद अली शाह और अवध संगीत। वाजिद अली शाह की ज़िंदगी का जो मरकज़ी पहलू है वो संगीत रहा है, मौसीकी रहा है। और मौसीकी की जो उनकी किताबें हैं, 5 किताबें मौजूद हैं और यहाँ भातखंडे में भी कोर्स में शामिल हैं। हमारा आपका खैर मकदम है रोशन तकी साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपकी ये किताब मेरी नज़र से गुज़री, बड़ी अहम किताब है, अपने मौजू पर मुनफरिद किताब है। और वाजिद अली शाह ने संगीत पर जो किताबें लिखी हैं आपने सबको जमा कर दिया है, वरना इन किताबों का मुहैया ही होना एक मुश्किल काम था। और फ़ारसी में किताबें थीं और आपने इनको तर्जुमा करके हिंदी में ले आए हैं और ये भातखंडे के कोर्स में भी शामिल हो चुकी है जहाँ तक मुझे मालूम है। इस किताब को लिखने के लिए आपके जहन में कहाँ से ये ख्याल आया कि इसको जमा कर दिया जाए? जी बहुत शुक्रिया मुझ नाचीज़ को यहाँ बुलाने का, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत ज़रूरी बात यह है डॉक्टर साहब, देखिए कि अंग्रेज़ी में और साइंस की दुनिया में एक चीज़ मशहूर है कि इन्वेंशन नीड इज़ द इन्वेंशन ऑफ मदर। तो जब ज़रूरत होती है आदमी को किसी चीज़ से रिसर्च करने की तो उसका कोई न कोई पहलू, कोई न कोई आधार हुआ करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चुनांचे अवध की तारीख़ के सिलसिले में जो बहुत ही मशहूर वाक़यात हैं और जो जिस तरह की बेहयाई के अल्फाज जी इस्तेमाल किए जाते हैं, और ख़ास तौर से आखिरी ताजदार अवध वाजिद अली शाह के लिए अजीब अजीब तरह के वाक़यात, अजीब अजीब तरह के क़िस्से मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उन चीज़ों को पढ़ने के बाद जहन में ये आया कि देखिए एक ऐसा शहर जहाँ की नज़ाकत, नफासत, तहज़ीब और ज़िंदगी के हर शोबे की चीज़ सारी दुनिया में एक अपना मकाम रखती है, एक पहचान है उसी की वजह से। और वहाँ जिन लोगों ने इस तहज़ीब को चुना, उनको दुल्हन बनाया, उनके ख़िलाफ़ ऐसी बातें, ऐसी रिवायतें गढ़ी जाती हैं। ख़ास तौर से उसमें अंग्रेज़ों का हाथ था और उसमें सियासी मामला ज़्यादा था, बाद में वो सामाजिक भी हो गया। तो जैसा कि आपने पूछा तो जहन में ये आया कि जो ज़िंदगी के 2 पहलू हुआ करते हैं हर इंसान की, वैसे ही वाजिद अली शाह की ज़िंदगी के भी 2 पहलू हैं। एक तो पहलू उनकी वो ज़िंदगी का जिसको कहा जा सकता है कि भाई वो बादशाह थे। अब वो अच्छे बादशाह थे या बुरे बादशाह थे, इसकी बहस अलग है। लेकिन दूसरी ज़िंदगी का दूसरा पहलू जो है, यानी जिससे नाम से जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं, यानी मौसीकी, रास, रंग, रहस वगैरह वगैरह। तो ज़रूरी था कि अगर हम एक पहलू पर थोड़ा सा भी ध्यान दें, थोड़ा सा भी मरकूज़ करें अपने जहन को,
تو کافی چیزیں سامنے آ جائیں گی. تب یہ دھیان آیا, یہ خیال میں آیا کہ ان کی جو موسیقی اور راس کے اوپر مختلف کتابیں ہیں ان کو پڑھا جائے. جب یہ 5 کتابیں پڑھیں, بنی, ناجو, چنچل نازنین, صوت المبارک, دلہن, جی جی, تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ واجد علی شاہ موسیقی کے, راس کے, رہس کے ایک سرپرست تھے اور انہوں نے بہت کام کیا اس کے اوپر. لیکن پوری طرح سے یہ کہہ دینا کہ ان کے پاس ایک یہی کام تھا, یہ مناسب نہیں ہے. تو چنانچہ جب ہم نے ان کتابوں کو پڑھا اور اس کے بعد ترجمہ کیا اور جو اس فن کے یعنی موسیقی کے جو بڑے بڑے ماہر ہیں ان سے بات کی اور جو تاریخ کے ماہرین ہیں ان سے بات کی, تو معلوم یہ ہوا کہ واجد شاہ کی زندگی کو یا ان کے تصویر کو جتنا گندہ کیا گیا ہے ویسے ہے نہیں. اس لیے جو آپ نے پوچھا کہ کیسے ذہن میں بات آئی, تو ذہن میں یہ بات آئی کہ ان 5 کتابوں کو یکجا کر کے اور اس پر اپنی طرف سے ایک تعارف, جس میں موسیقی کا بھی تعارف ہو, جس میں اس شخص کی زندگی کا بھی تعارف ہو اور اس زمانے کے حالات کا بھی تعارف ہو, اس کو جمع کر دیا جائے اور عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے. چنانچہ یہ آپ کے سامنے حاضر ہے. آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے. اور روشن تقی صاحب, پہلی جو ان کی کتاب ہے صوت المبارک, جو رسالہ موسیقی سے اخذ کی گئی ہے, وہ تو 1850 میں وجود میں آتی ہے, اور جو ان کی باقی کتابیں ہیں وہ سب سقوط اودھ کے بعد سے وجود میں آتی ہیں. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ عیش کے زمانے کی تخلیقات ہیں؟ وہ تو زمانہ اچھا نہیں تھا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیے, واجد علی شاہ کی زندگی کا سب سے پہلا پہلو جو ہے وہ ہے ان کی شہزادگی. یعنی جب ان کے والد محترم امجد علی شاہ بادشاہ اودھ 42 سے 47 کے درمیان, 1842 سے 1847 کے درمیان, تب ان کا جوش اور ولولہ بڑھ گیا تھا اور انہوں نے ایک پری خانہ قائم کیا تھا. اس زمانے میں ہی انہوں نے یہ لکھنا شروع کی تھی اور اسی دستاویز سے معلوم ہوتا ہے کہ 1845 یا 46 کے درمیان انہوں نے یہ کتاب صوت المبارک پوری کر دی. اور اس کے پیچھے ایک وجہ اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے ان باتوں کا ذکر اس کتاب میں کیا ہے جس کی صفائی بہت ضروری ہے. مثال کے طور کے اوپر کہ ان سے پہلے امجد علی شاہ کے زمانے میں پوری طرح سے مذہبی دور تھا ایک. جی جی. اور جب یہ جب یہ شہزادے بنے یا بادشاہ بھی بنے تو اس بات کی صفائی ضروری تھی کہ ان کا اتنا زیادہ جھکاؤ, اتنا زیادہ الحاق موسیقی کی طرف کیوں ہے. چنانچہ آپ کو یہ معلوم اگر کروایا جائے تو اور عوام کو بھی, تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ واجد علی شاہ نے صوت المبارک میں 2-3 چیزوں کو صاف کر دیا ہے. پہلی بات تو انہوں نے یہ بتائی کہ موسیقی ہے کیا. جی. دراصل موسیقی جسے ہم لوگ عام زبان میں موسیقی کہتے ہیں, اس کا صحیح تلفظ ہے موساقی. جی جی. اور موساقی 2 لفظوں سے مل کر بنی ہے. اچھا. ایک لفظ ہے موسا اور دوسرا ہے قی. واہ. موسا کے معنی ہوا اور قی معنی گرہ باندھنا. ہوا میں گرہ باندھنا. تو ہوا میں گرہ باندھنے کے فن کو کہتے ہیں موساقی. اور اس کی دلیل بھی انہوں نے یہ دی ہے کہ دیکھیے, جب ہم کہتے ہیں موساقی تو اس میں وہ ساری چیزیں, اگر اس میں سے سر, تال اور لے جو 3 چیزیں ہوتی ہیں, اگر تال کو ہٹا دیا جائے تو سر اور لے تو ہماری مذہبیات کے رسومات میں شامل ہے. مثال کے طور پر آپ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں, اس کی ایک لے ہے جس کو لہن داودی کہتے ہیں. اور اسی طرح آپ جو اذان دیتے ہیں, قرات کرتے ہیں, تو اس لیے کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اب اس میں آگے کا جملہ میں اپنی طرف سے جوڑنا چاہ رہا ہوں. شاید موسیقی اور غنا میں واجد علی شاہ نے کوشش کی ہے کہ ایک حد مقرر کر دی جائے. مثال کے طور پر ایک مباحثے کے دوران یہ بات نکل کر آئی کہ سرکے میں اور شراب میں کیا فرق ہے. اگر سرکے کسی بھی چیز کو ایک حد تک ابالا جائے تو وہ سرکہ بنتا ہے, اور اس کے بعد اگر زیادہ ابال دیا جائے تو شراب بنتی ہے. چنانچہ یہی فرق موساقی اور
یعنی آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شرعی حدود کے اندر موسیقی تھی اسی ڈگر پہ چلے، ورنہ تو جو سلطان العلماء تھے واقعی قدغن لگاتے، کیونکہ امجد علی شاہ کے دور میں وہ بہت زیادہ پاورفل ہو چکے تھے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ موسیقی کی طرف ان کا لگاؤ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 1822 میں آ کے کھولتے ہیں، اور جب جوان ہونا شروع کرتے ہیں اور جب یعنی ذرا سی شعور پیدا ہونا لگا ہوگا تو نصیر الدین حیدر زمانہ آ گیا ہوگا، اور وہ زمانہ لکھنؤ کے شباب کا زمانہ کہلاتا ہے۔ بالکل۔ تو کیا یہ جو وہ زمانہ گزرا ہے یعنی 1827 کے بعد کا کیا اثر مرتب ہوا؟ اور دوسری طرف پھر وہ روکے جا رہے ہیں، وہ اتنا روکے جا رہے ہیں کہ والدہ دسترخوان پہ نہیں بیٹھ رہی، اور تب بھی یہ اپنا شوق، اور والد صاحب نے ان کا جو تنخواہ تھی اس کو وظیفہ کہیں کیا کہا جاتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے، وہ بھی مختصر کر دیا کہ وہ اپنے شوق آگے نہ کریں، مگر یہ پھر بھی اپنے شوق سے لڑتے رہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہی بات تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے بھی بتائی کہ نصیر الدین حیدر کے زمانے میں پورا اودھ رنگین تھا، اور وہ زمانہ ان کا بچپنے کا تھا، تو ظاہر ہے جو حالات سماج کے ہوتے ہیں، جو حالات اس زمانے محلات کے تھے، جس میں بچہ پلتا بڑھتا ہے، سب دیکھتا ہے، عکس کرتا ہے، کچا ذہن ہوتا ہے، تو ان کے ذہن میں موسیقی کا اثر تو تھا، لیکن ان کے والد اور ان کے دادا کے زمانے میں چونکہ سختی بہت تھی، انہوں نے خود لکھا بھی ہے کئی جگہ پر اپنی سوانح حیات میں کہ مجھے بہت سخت وہ تھے ہدایات کہ اگر تم نے ذرا سا بھی غیر مذہبی حالات کی طرف رجوع کیا تو تمہاری ساری چیزیں سلب کر لی جائیں گی۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا یہ حقیقت بھی ہے کہ جب محمد علی شاہ بادشاہ بنے تو انہوں نے جتنے بھی لوگ تھے خاندان کے، جو زمانے کے طریقہ تھا، انہوں نے سب کے وثیقہ باندھا، ان کا کوئی وثیقہ نہیں باندھا۔ اچھا ہاں، تو ان کی جو اہلیہ تھیں وہ گئیں سلام کرنے کے لیے امجد علی شاہ کو، اور امجد علی شاہ سے یہ شکایت کی، تب امجد علی شاہ کو جو وثیقہ ملتا تھا، جو طے کیا تھا محمد علی شاہ نے، اس میں سے انہوں نے پاندان کے خرچے کے نام کے اوپر ان کو دے دیا۔ چنانچہ یہ خود لکھتے ہیں محمد علی شاہ کہ اس خرچے سے جو میری اہلیہ کو ملتا تھا میں اپنا شوق اسی طرح پورا کرتا تھا، اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے جو آپ نے ابھی پوچھا، اس شوق کو پورا کرنے کے لیے دیکھا ہوگا آپ نے اکثر یہاں جو غریب طبقہ تھا ہم لوگ بچپنے تک، اکثر وہ ایک افخورہ لیا اور اس کے اوپر جھلی چڑھا دی اور اس کے اوپر بجا رہے ہیں، تو یہ اسی زمانے کا آیا جب ان کے پاس بالکل پیسے نہیں تھے، تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک گھڑا لے کر اس کے اوپر ایک چمڑے کا وہ چڑھا دیتے تھے، اور جب وہ سوکھ جاتا تھا تو اس پر ایک عجیب سی آواز نکلتی تھی، ہم اسی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ ان کو شوق اس وقت سے تھا، لیکن 1842 میں شہزادہ بننے کے بعد، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پرنس ہیئر، اس کے بعد ایک دم سے جو جیسے باندھ ٹوٹتا ہے نا، اور اس کے بعد باڑھ آ جاتی ہے، تو وہ جو روکش تھی جب وہ ٹوٹی، کسی طرح سے سیلاب آ گیا، اور انہوں نے پری خانہ بھی بنا لیا، انہوں نے کتاب بھی لکھ دی۔ میں ایک چیز جاننا چاہوں گا تقی صاحب کہ میں نے دیکھا صوت المبارک کے اندر انہوں نے جو لکھا ہے، جو میں نے ترجمہ پڑھا، فارسی تو نہیں دیکھی، آپ کی ہی کتاب سے جو استفادہ کیا ہے، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ موسیقی کے درمیان سانس کا روکنا بہت اہم ہے، اور سانس کے اوپر قابو، اگر کوئی جنسی بے اعتدالیوں کا شکار ہو جائے تو سانس پہ قابو نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم جو سنتے آ رہے ہیں کہ گویا کہ نوابین اودھ اور شاہان اودھ گویا کہ ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں تھا جنسیات کے علاوہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں ملوث ہو جائیں تو ہم اپنی آواز پہ قابو نہیں کر سکتے، اور پھر یعنی موسیقی کی دنیا سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ تضاد کیا ہے؟ بالکل صحیح فرمایا۔ انہی چیزوں سے اس شخص کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں، یعنی اس شخص کو یہ معلوم ہے کہ بھائی اگر سانس ٹوٹ جائے گی تو پھر موسیقی کے اور ریاض کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی صوت المبارک میں آپ نے پڑھا ہوگا، انہوں نے لکھا ہے کہ کون سا راگ بدن کے کس حصے سے نکلتا ہے، 3 حصوں الگ الگ، 12 نہیں، جیسے ہم اس میں اہل ہند میں جو علم نجوم ہے، علم نجوم میں جو 12 گھر بتائے گئے ہیں، تو پہلا گھر آپ کا ہوتا ہے انگوٹھے پر، پنجے میں، اور 12واں گھر ہوتا ہے یہاں۔ اسی طرح سب
بٹے ہوئے ہیں گھر. تو جو حصہ آپ کے ناف کے نیچے کا ہے اس کو کہتے ہیں 7واں گھر. تو انہوں نے لکھا بادشاہ نے کہ جب آپ کو کوئی سر 7ویں سے نکالنا ہے تو یہاں سے نکلے گا. جس ہاں خرج کہتے ہیں جسے. خرج جو ہے، خرج کی آواز جو بعد میں کئی جو موسیقی کے جانکار علماء تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ بات صرف وہی شخص لکھ سکتا ہے جس کو اپنی سانس کے اوپر قابو ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو اپنی سانس پر قابو تھا، اور قابو اسی وقت ہو سکتا ہے جب بقول ان کے، اور ابھی آپ نے دہرایا بھی کہ کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ مہینہ 1.5 مہینے تک وہ جنسی تعلقات سے دور ہو، اور تب اس کے بعد اگر وہ ریاض کرے گا اور اپنی موسیقی کا شو کرے گا تب معلوم ہوگا کہ ہاں وہ خرج اس نے نکالی ہے یا پرج نکالی ہے، یا بدن کے کس گھر سے، کس ہاؤس سے اس نے وہ آواز نکالی ہے. چنانچہ یہ سر کی بہت اہم چیز ہے. آپ سے جاننا بس ایک بات آخری، اور انہوں نے اس کے ریاض کے لیے بھی اسی میں تو تمہارے بتایا ہے کہ اپنے شاگردوں سے اور ان لوگوں سے جو موسیقی کے شوقین ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر تمہیں خرج کی آواز نکالنا ہے تو پلنگ میں جو ادوان ہوتی ہے اس ادوان میں اپنے دونوں پیر آگے کے پنجے باندھ دو اور ایسے بیٹھو کہ تمہارا پیٹ پورا دبا رہے، اور اس کے بعد پوری سانس لے کر سر کو نبھاؤ تو آئے گی تمہاری خرج کی آواز. اور جب تم ایک پیر سیدھا کر لو گے تب آئے گی پرج کی آواز، تب سر آئیں گے پرج کے. تو ان سارے سروں کو کہاں سے نکالنا ہے، اس میں کتنی طاقت چاہیے، اس کا ساری چیز انہوں نے اس میں بیان کی ہے. واہ واہ، بہت خوب، آپ نے بہت اچھی معلومات ہمارے ناظرین کو دی. میں یہ جاننا چاہوں گا، میں نے واجد علی شاہ کے متعلق جو تھوڑی بہت معلومات ہے اس میں نے دیکھا کہ وہ نامحرموں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے، اور یہاں تک میں نے دیکھا کہ جو ان کے کمرے میں صفائی کرنے والی آتی تھی ان کو محرم بنانے کے لیے ان کو بھی متاع میں لے لیا. تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ شریعت کی پاسداری ہو رہی ہے اس کو؟ اچھا، جو پورٹرے کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ گویا کہ ان میں شہوانیت تو یہ تھا کہ انہوں نے کام کرنے والی سے بھی رشتہ بنا لیا. دلی کے ایک سیمینار کے دوران ایک بہت بڑے تاریخ نگار نے، تاریخ ساز نے ہم سے یہ بات پوچھی، روشن تقی یہ بتائیے، آپ تو لکھ دیا آپ نے بھائی، یہ تو مشہور ہے کہ اس شخص نے بہت متاع کیے تو، اور اس کردار کو لوگوں نے خراب بھی کیا، تو کیا واقعی کردار ایسا ہی تھا؟ ایک طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا، دوسری طرف کہتے ہیں نہیں بہت خراب. تو کیا پرابلم کیا تھی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ حضور مشکل ایک ہی ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس شخص کو مینیا تھا. مینیا ایک بیماری ہے، اس شخص کو مینیا تھا. کہنے کیا مینیا کیا مطلب؟ میں نے کہا مینیا یہ تھا کہ وہ اندر سے اپنے اس سے جو اس کی پرورش ہوئی تھی وہ تھا مذہبی آدمی. آپ کی اس کی پوری زندگی کو دیکھ لیجئے، وہ بہت مذہبی آدمی تھا. یعنی اگر کوئی محرم آ گیا تو سر پر تعزیہ رکھے چلے آ رہے ہیں، جلوس نکل رہا ہے تو اس میں بینڈ بجا رہے ہیں، خود مرثیہ لکھ رہے ہیں، خود مرثیہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ کہاں سے آئی؟ یہ بھی تو بچپن سے آیا تھا. تو اندر سے وہ بالکل مذہبی تھا، لیکن باہر سے شاید اس لیے کہ وہ اپنی امیج کو بہت زیادہ، اپنی تصویر کو بہت زیادہ مذہبی نہیں بنانا چاہتے تھے، اور ان کو ایک اچھے بادشاہ کی تصویر بھی بنانا تھی. تو انہوں نے سب کو ملا کے رکھا، اور اس مینیا کو بھی کہ ایسا کوئی کام نہ ہو کہ لوگ کہیں انہوں نے غیر اسلامی کام کیا ہے. تو انہوں نے اس کو اسلامی شکل دینے کے لیے جو ان کے یہاں کام کرنے والی مستورات بھی تھیں ان کے بھی جس کا جو کام تھا اسی کے کام کے حساب سے اس کو لقب دے دیا. اور یہاں تک کہ ایسی تھیں جنہوں نے خود لکھا ہے کہ میں نے کبھی ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. لقب کوئی ایک بیان کیجیے. بتا رہا ہوں بہت سی ایسی تھیں جو انہوں نے کہا کہ میں نے تو حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. لیکن جب وہ کوئی کام بتاتے تھے، مثال کے طور پر جو پانی پلانے والی تھی، اچھا، اور ان کا نام انہوں نے رکھ دیا آب رسا بیگم. آب رسا بیگم، جی واہ، آب رسا بیگم. تخلیقی دیکھیے ذہن، واہ، بہت زیادہ تخلیقی ذہن تھا، بہت کریٹیو آدمی تھے. آب رسا بیگم کیا تھا؟ اس شخص نے ایک اپنے انٹرویو میں بتایا اس زمانے میں کسی انگریز کو کہ میں نے تو حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، کیونکہ جب وہ حکم ہوتا تھا کہ آب رسا بیگم سے کہا جائے کہ پانی حاضر کریں
تو میں لے کر جاتی تھی، میرا سر ڈھکا رہتا تھا اور میں کٹورا ان کے آگے بڑھا دیتی تھی، میں انہیں سر اٹھا کر نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ اسی طرح جو عورت وہاں پر روشنی کا انتظام کرتی تھی اس کا انہوں نے لقب دے دیا، نام دے دیا تجلی بیگم۔ واہ واہ واہ، تجلی بیگم، تجلی بیگم، واہ۔ تو اس طرح اچھا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کے اس پہلو کا سے آپ افادہ کر سکتے ہیں کہ اس ہر پہلو میں زندگی کے موسیقی بھری ہوئی ہے۔ واہ، لائے، جسے ایک لائے کہتے ہیں۔ بہت خوب، خیلی خوب۔ اب ہم لوگ آتے ہیں اصلی بات جس پہ ہمیں ناظرین کو اس کتاب کے بارے میں بتانا ہے۔ یہ کتاب سنجے پرکاشن نے شائع کی ہے، مگر میں اس پہ ایک چیز سے ڈر رہا ہوں۔ 2021 میں شائع ہوئی، مگر میں اس کی قیمت دیکھ کے ذرا سا ڈر رہا ہوں۔ 1100 روپے قیمت رکھی گئی ہے اس کی، اور آج کل جو یعنی ہم لوگ جیسے لوگ ہیں، یہ کیا بات ہے اتنی قیمت اس کی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی وہ ہوتے ہیں پبلشر ہوتے ہیں ان کا تو اپنا ایک تجارت ہے، بالکل، اور وہ تجارت کو اسی حساب سے کرتے ہیں جو ان کے مالی منفعت ہو، مالی منفعت لیے یا جو ان کے زمانے میں جو ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اب اس نے اسی حساب سے اس کی قیمت رکھی ہے، لیکن ہمیں معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ امیزون کے اوپر اور اس پر ہے، جو لوگ لیتے ہیں ان کو وہ پبلشر جو ہے کافی کنسیشن دے رہے ہیں۔ یہ کتنا کنسیشن ہو جاتا ہے؟ میرا خیال یہ لوگوں کو جیسا معلوم ہے ہمیں 750 پونے 800 کے آس پاس مل رہی ہے۔ اچھا، کچھ آپ کو اس میں اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کی وجہ سے کچھ زیادہ کنسیشن ہو جائے؟ اگر ہم آپ سے رابطہ کریں اور امیزون سے لینا چاہیں تو کچھ کیا ہم کو زیادہ کنسیشن؟ نہیں، وہ اب اتنا زیادہ امیزون پر ہی ہو گیا ہے کہ اب وہ ممکن نہیں۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے، کہنا مناسب نہیں ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میں نے جو کتاب دیکھی تو واجد علی شاہ کا جو انداز ہے کتاب لکھنے کا بھی نرالا ہے۔ اس میں ہم اگر صوت المبارک میں ابواب ڈھونڈیں تو ہم کو اس کی جگہ تو حجاب ملنے لگتا ہے۔ تو یہ جو ان کا یعنی کتاب لکھنے کا انداز ہے اور مختلف انداز ہے اور ہر ایک کتاب میں الگ ہے، تو میں جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے ہر کتاب کو کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، ذرا آپ اس کو۔ اچھا دیکھیے، بہت عمدہ سوال آپ دیکھیے، اس میں بھی ایک لے ہے۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ بھی ایک دوسرے کا سینونیم ہے۔ جیسے آپ نام دیکھیے، بنی، وہی ناجو، وہی دلہن، وہی چنچل، نازنین ہیں۔ تو یہ پانچوں نام جو ہیں وہ ایک ہی لفظ کے سینونیم ہیں، اور اسی طرح ہر کتاب میں جو انہوں نے جو ابواب بنائے ہیں، جو باب رکھے ہیں، ہر کتاب میں ایک باب کا نام اور اس کے بعد دوسری کتاب میں دوسرا نام اسی حساب سے رکھا ہے جس کتاب کا وہ نام ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں بھی کھول کے دیکھیے۔ جی میں دیکھا ہے اس میں حجاب دیا ہے۔ جی ہاں، میں دیکھ رہا ہوں باب کو اس میں لکھ رہا ہے حجاب۔ جی ہاں، تو باب کے نمبر 1 2 3 4 ہیں، لیکن اس میں باب کا لفظ نہیں ہے، حجاب کا لفظ۔ اسی طرح ایک اور پردہ، اس میں پردہ دلہن کیا ہے۔ اچھا، ہاں، یعنی اس میں باب کا نام ہے پردہ، پردہ اول، پردہ دوم، پردہ سوم۔ اچھا، اور یہ تصویر، اور اسی طرح اس میں تصویر ہے، تصویر اول، تصویر دوم۔ تو یہ جو اس میں باب ہیں، جو چیپٹرز ہیں، ان کے انہوں نے نام دیے ہیں۔ اور اس میں بھی اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو ایک لے کا اثر ہے۔ ناظرین کو ہمیں بتائیں کہ یہ جو کتابیں ہیں، یعنی صوت المبارک ہے، آپ کی ناجو ہے، اور آپ کی دلہن ہے، اور بنی ہے، اور چنچل نازنین ہے، اس کے اندر کیا کیا موضوعات ہیں اور کیا کیا اس میں موضوعات ہیں، تاکہ جو اپنی دلچسپی سے پڑھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہو؟ اصل چیز تو دیکھیے یہ ہے کہ جو اہم ہے وہ ان پانچوں کتابوں میں سر، تال اور لے، جو موسیقی کے 3 حصے ہوتے ہیں، سر، تال اور لے، ان کے اوپر بحث کی گئی ہے۔ اور بقول ایک بہت بڑے معدن الموسیقی کے جو تصنیف کار ہیں، ان کا کہنے سے یہ کہ انہوں نے استاد کی حیثیت سے یہ کتابیں لکھی ہیں، تاکہ آنے والی جنریشن یا جو بھی شاگرد یا جو بھی شخص یا جو بھی موسیقی میں انٹرسٹ رکھنے والا اس کو پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھے، اس سے کچھ سیکھے۔ تو چنانچہ انہوں نے جیسے مثال کے طور پر باب اول، تصویر اول، یا جو بھی اس میں سر کا ذکر کیا۔ تو پہلے سر میں جو ہوتا ہے سرگم، سرگم کے طریقے بتا دیے،
پھر اسی کے اوپر انہوں نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے دادرے اور ٹھمری، ہوری، ان سب چیزوں کی بندشیں بنا دی ہیں، اور یہ سلسلہ ہر کتاب میں ہے، سر، تال اور لے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک کتاب سے دوسرے کتاب میں جو مواد ہے وہ ملے گا نہیں، آپ کو الگ الگ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، الگ الگ ملے گا۔ اور اگر آپ مجھے موقع دیں تو ایک آدھ چیز اگر آپ، اچھا انہوں نے کہیں پر بھی یہ نہیں چھوڑا کہ جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے اپنی انفرادیت مذہبی قائم رکھی ہے۔ اچھا، موسیقی پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن انہوں نے جب شروعات کی ہے تو جو پہلا حمد، نعت اور منقبت، تو یہاں انہوں نے ان کے لیے لکھتے ہیں، مولا علی کے لیے باقاعدہ اس میں انہوں نے دیا ہے کہ یہ کون سا راگ ہے اور کون سے تال ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، اب لاج رکھ لیجئے ہماری، اب لاج رکھ لیجئے ہماری والی حوض کوثر کے، ہیں، اور اس کے بعد اس کا انترا، تو مولا علی کے لیے۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے کئی جگہ حمد لکھی ہے، اور حمد کے لیے خاص طور سے ڈھونڈ کے جانا پڑے گا، وہ یہ سنا کہ انہوں نے اس میں اپنی اہلیہ عالم آرا کی بھی مدد لی، ہاں، اور ان کا بھی کلام ہے، اور جہاں ہے ان کی نشاندہی بھی کر دی انہوں نے۔ ان کی اہلیہ جو پہلی مطلب بیگم خاص تھیں عالم آرا، وہ بھی اچھی شاعرہ تھیں، اچھا، اور ان کے بھی کئی کلام اور مجموعہ بھی موجود ہے۔ اور خاص طور سے ایک خاص بات جو ہاں بتانا بہت ضروری ہے کہ ان حضرات نے یہ خیال رکھا کہ اردو کو مضبوط کرنا ہے تو ضروری ہے کہ جو لوکل زبان ہے، جو ہماری یہاں کی داخلی زبان ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ اس میں استعمال کیا جائے۔ آپ سے ایک آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اودھ کی جو تاریخ ہے اس کے متعلق بہت التباسات پائے جاتے ہیں، اور اس کے متعلق جو ریسورسز ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میں انگریزوں کا ہاتھ ہے، مگر آج اگر ہم صحیح تاریخ سے آگاہ ہونا چاہیں تو اور اس التباسات کو رد کرنا چاہیں تو اودھ کی تاریخ میں کیسے ایک ریڈر جا سکتا ہے، ایک طالب علم کیسے اودھ کی تاریخ کو صحیح سمجھ سکتا ہے؟ ذرا سے اس کے متعلق آپ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہ ضروری بھی ہے کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اس کا نچوڑ اس بات پر نکلے کہ ناظرین جو ہیں اس کو کس طرح اخذ کریں اور کیسے آگے بڑھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیے تاریخ تین طرح کی ہے۔ اودھ کی تاریخ اتنی زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے زیادہ اس میں اپنی طرف سے لوگوں نے واقعات اور یہاں تک کہ تاریخیں تک غلط بتا دی ہیں، واقعات تو غلط بتائی ہیں۔ ضروری ہے اس کے لیے کہ ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کریں۔ میں آپ کو بس دو جملوں میں بات بتا دوں کہ کمال الدین حیدر کی جو تاریخ اودھ ہے دو حصوں میں، اس کی جو چھپ کے ہم لوگ کے سامنے آئی ہے پڑھتے ہیں، اس میں اور اس کی اصل میں بہت فرق ہے۔ اچھا، تو جو اس کی اصل کتاب تھی اس کا ایک والیوم ابھی چھپ کر سامنے آیا، تو اس کا جو ہے نیر مسعود صاحب کے دولت کدے پر اس کا افتتاح ہوا، تو اس میں ہم نے مباحثے کے دوران یہ بات کہی کہ دیکھیے کمال الدین حیدر جیسے شخص جن کی بہت معتبر تاریخ مانی جاتی ہے، لیکن جب آپ پڑھیے تو پتہ لگتا ہے کہ کئی واقعات ایسے ہیں جو خود واجد شان نے اپنی سوانح حیات میں لکھے ہیں، اسے میل نہیں کھاتے۔ تو اس پر یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ضروری ہے کہ کمپیریٹیو اسٹڈی، تقابلی مطالعہ جب کیا جائے تبھی صحیح نکل کر سامنے آئے گی۔ تو اس طرح کے کئی واقعات کو سمجھنے کے لیے اور خصوصاً تاریخ اودھ کو سمجھنے کے لیے جو کتابیات، جو ریفرنسز آپ کے پاس ہیں یا جو مل سکتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا تقابلی مطالعہ کریں اور اس کے بعد ایک اپنا ذہن بنائیں، تب ایک صحیح تاریخ آپ کو معلوم ہو سکے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ناظرین۔ آپ کا کہنا ہے کہ تقابلی مطالعے کو زور دیں اور تاریخ کا مطالعہ صرف ایک رخ پہ نہ کریں بلکہ ڈیفرنٹ رائٹر و مصادر و مراجع سے آپ رابطہ کر کے کمپیریٹیو اسٹڈی کریں۔ ناظرین بہت بہت شکریہ، اگلے پروگرام میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اور مگر میں ایک آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی کتاب ہے یہ تو ہندی والوں کے لیے ہے، اور یہ ہماری بات تو پوری دنیا میں جاری ہے، اردو ریڈر بھی آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کی طرف سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو اردو میں بھی لیا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ تھے روشن تقی صاحب، اودھ کے اوپر خاص مہارت ان کو حاصل ہے، یوں تو تمام ہندوستان کی تاریخ اور انٹرنیشنل تاریخ پر بھی ان کی نظر ہے اور مذہبیات پر بھی نظر ہے۔
آج ہم نے ان سے اس کتاب کے متعلق معلومات حاصل کی. انہوں نے بتایا اور بہت اہم معلومات دی کہ وہ پرج و حرج کے بارے میں، اور کس طرح سے کہاں سے آوازیں نکلتی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آواز کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کا کردار کس طرح ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم کو بتائیں. اور انہوں نے ہم سے وعدہ بھی کیا ہے کہ اس کتاب کو ہم ہندی سے اردو کی طرف بھی لائیں گے تاکہ وہ ناظرین ہمارے جو اردو سے واقف ہیں وہاں تک پہنچے. اس کی اہم کتابیں، اور یہ بھی انہوں نے ایک بات کہی کہ امیزون کے متعلق پہ آپ جا کر اس کو خریدیں گے تو آپ کو یہ کتاب بہت کم داموں میں مل جائے گی، یعنی 1100 روپے میں ہمارے لیے ہے تو اس میں کافی بڑا کنسیشن وہ لوگ دے رہے ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لکھنؤ ڈائری میں آئے اور آپ نے ہم سے گفتگو کی اور اپنی اہم کتاب کے بارے میں ہمیں اہم معلومات فراہم کی. ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آئندہ جب ہم تاریخ اودھ پر گفتگو کریں گے تو آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، آپ تشریف لاتے رہیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آداب، بہت بہت شکریہ. خدا آداب.